अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो हैं, कहा जा रहा है कि वो कोई डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी जब होगा तो पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या है। इसके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में भी हल्ला-बल्लू मचा हुआ है और लोग जो हैं वो काफ़ी इसके बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जो जलसा हुआ आपको मालूम है पीटीआई का, उसके बाद की जो सूरत-हाल है उसमें हलीमा खान साहिबा जो हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही हैं। 2 महीने का उन्होंने कहा है कि वेट करवा रहे हैं इमरान खान को, उसकी क्या वजह है? और साथ-साथ जो मोहसिन नकवी साहब का जो एक स्टेटमेंट आया था नए सूबों के हवाले से और उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया, उसका भी ज़रा बात करेंगे और किस तरीके से सूरत-हाल जो आगे बढ़ रही है, कश्मीर की सूरत-हाल भी वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, उसके ऊपर काफ़ी जो है वो शोर मचा हुआ है दुनिया में कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। और साथ-साथ अमेरिका में नए वीज़ा रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। अगर टाइम मिला तो उस पे भी ज़रा बात करेंगे। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रहमतुल्लाह गौरी साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले तो आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आप मसरूफ़ थे और आपने फिर भी टाइम निकाला और आज आपने ट्रैवल भी करना था, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज़ है कि जो मैंने शुरू में कहा कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान की और तुर्की और सऊदी अरब की मुलाकात होने जा रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं सऊदी अरब में और फ्राइडे वाले दिन यानी आज जो तुर्की है, उसके प्रेसिडेंट भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिफेंस एग्रीमेंट या जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज़ जो है वो डिस्कशंस में ऑलरेडी थी और शायद कल यानी आज जो है जुमे वाले दिन वहाँ पे वो साइन होंगे। कितनी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है जी? कसाना साहब, मुझे तो लगता यूँ है कि ये बगदाद पैक्ट रीडू है। वो आप देखिए कि सीटो और सेंटो वाला जो था। हमने बगदाद पैक्ट जो किया था उसमें पाकिस्तान था, ईरान था, तुर्की था या और इराक़ था। इराक़ बाद में जब वहाँ इनकलाब आया, अवामी इनकलाब आया, तो इराक़ उससे ख़ारिज हो गया और उसके बाद वो फिर सेंटो के नाम से उसने जन्म लिया। तो बगदाद पैक्ट या सेंटो की तहरीक भी अमेरिका की तरफ से थी और अब भी अमेरिका की तहरीक है जिस पर ये हम बंद करके अमल कर रहे हैं। सऊदी अरब के तो और अमेरिका का पुराना इत्तेहाद है, पुराने हलीफ हैं दोनों, और तुर्की ज़ाहिर है कि नेटो का रुकन है, तो तुर्की की शमूलियत भी इस एतबार से बहुत अहम है। लेकिन ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये सब कुछ पसे पर्दा असल में ईरान के ख़िलाफ़ जो जो जथाबंदी अमेरिका करवाना चाहता है और अमेरिका की ख़ास तौर पे अमेरिका का जो इत्तेहादी है इज़राइल, उसकी तो तमाम तर कोशिश इस बहरान की इब्तिदा से यही रही है कि किसी न किसी तरह से खलीजी अरब ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में शामिल कर दिया जाए। और एक एतबार से वो काम हो भी रहा है, उसकी इब्तिदा भी हो चुकी है। अभी 3-4 दिन पहले जो शिमाली इराक़ में अमेरिका ने मिसाइल का हमला किया था, उसमें सऊदी अरब उसका माविन था, उसका हलीफ था, उसके साथ शरीक था। तो ये सब कुछ हम अपने आप को इतना बेबस और लाचार साबित कर रहे हैं कि अमेरिका जो कुछ भी चाहता है वो हम आँख बंद करके उस पर अमल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ईरान हमारा पड़ोसी है। ईरान ने हम पर अब तक एतमाद किया है, उसने भरोसा किया है, हमारी सालिसी को उसने दिल से कबूल किया है। लेकिन हमारी जो क़यादत है, जो मखलूत क़यादत है और जिसके मुताल्लिक़ दुनिया जानती है कि उस पर अस्करी ताले आज़माओं का छाप है, वो बार बार पाकिस्तान को उसी तरह सिमत में ले जाना चाहती है जिस सिमत में पाकिस्तान के ताले आज़मा जर्नैल
ملک کو 70 برس سے زیادہ ہو گیا اس سمت میں لیے جا رہے ہیں. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران سینٹرک ہے. ایران سینٹرک ہے یقیناً، اس لیے کہ فی الحال تو اس کو جو عنوان دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر میں ریڈ سی میں جو باب المندب ہے اس کو آبی گزرگاہ کو بین الاقوامی شپنگ کے لیے کھولا جائے گا اور اس کی ضمانت دی جائے گی، اس لیے کہ ایران کے اتحادی حوثی جو یمن کے ایک حصے پر قابض ہیں وہ باقاعدہ اعلان جنگ کر چکے ہیں سعودی عرب کے خلاف، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا تو 2015 میں سعودی عرب نے کی تھی جب یمن پر حملے کیے تھے. تو یہ مجھے تو ایران سینٹرک نظر آتا ہے اور ہم اپنی نادانی میں اپنی حماقت میں آنکھیں بند کر کے اس منشور پر عمل پیرا ہیں جو امریکہ کا موقف ہے، امریکہ کا ایجنڈا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایران ہمارا نہ صرف پڑوسی ہے بلکہ ہماری ایک 900 کلومیٹر لمبی سرحد بھی. سرحد بلوچستان کے ذریعے سے اس سے ملتی ہے، اور بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں دہشت گردی عام ہے اور پاکستان کی سالمیت کو اگر خطرہ ہے تو بلوچستان سے ہے. لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بالکل اس راہ پر چل رہے ہیں جس پر امریکہ ہمیں چلانا چاہ رہا ہے. یہ میرے خیال سے تو نادانی ہے، حماقت ہے. اور لیکن کیا ہی اچھا ہو غور صاحب، کیا ہی اچھا ہو کہ ایران کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے؟ نہیں ہے. نہیں، ایران کیوں اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیے نا، تو ایران کا تو تنازع امریکہ سے ہے اور امریکہ یہ اتحاد کروانا چاہ رہا ہے. اگر ایران کو شامل کرنا ہوتا تو پھر ایران کے ساتھ گفت و شنید ہوتی. یہ تو 3 ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں، امریکہ کے حلیف ہیں، وہ ایران کو ایک کونے میں رکھ کے یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ منصوبہ بنا رہے ہیں جو تمام تر امریکی اور صہیونی ایجنڈے کو فروغ دینے کا عنوان ہے. تو یہ تو پھر اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں صورت خرابی کی نظر آ رہی. یقیناً دیکھیے پاکستان میں کون سا تعمیر کا کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، انہوں نے جو بیان داغا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نظام ریاست ڈھہ چکا ہے، وہ بالکل زوال پذیر ہے. سوال یہ ہے کہ اس نظام کو لانے والے، اس نظام کو ملک پر اور قوم پر مسلط کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کے آپ نقیب ہیں، جن کے ترجمان ہیں. اور پاکستان میں کسانہ صاحب دیکھیے خرابی کی جڑ کیا ہے. آپ جب اپنے نظام کا جائزہ لینے جائیں اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی، تو خرابی کی ابتدا تو اس وقت سے ہوئی جب ہمارے جرنیلوں نے پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی کرنا شروع کی. آج تک ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ آج تک ایوب خان سے لے کر عاصم منیر تک 5 طالع آزما ملک و قوم پر اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی چوائس مسلط کرتے رہے ہیں، ٹھونستے رہے ہیں اور الزام سیاستدانوں کو دیا جاتا. سوال یہ ہے کہ یہ جو موروثی سیاست پاکستان میں عام ہو چکی ہے، یہ موروثی سیاست، یہ موروثی خاندان پیداوار کس کی ہے؟ یہ نا بھٹو کو بنانے والے ایوب خان تھے اور نام کے شریفوں کو پیدا کرنے والے، ان کو فروغ دینے والے وہ ضیاء الحق تھے. تو یہ سیاستدان جن کو آج محسن نقوی الزام دے رہا ہے کہ انہوں نے نظام کو مفلوج کر
نظام کو تباہ کر دیا ہے، یہ پیداوار کس کی ہے؟ تو پاکستان کو تو ایک طرح سے ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے، ہر قسم کا ریاستی نظام اب تک آزمایا جا چکا ہے، لیکن کوئی نظام، چاہے وہ بیسک ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ کوئی ضیاء چلا الحق نہیں۔ کی مجلس شورا ہو، کوئی نظام آج تک پاکستان قوم کے مفاد میں نہیں گیا، اس لیے کہ جو دیکھیے، جس مکان کی نیو ہی ٹیڑھی ہو، جس مکان کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو، اس پر آپ جو بھی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے وہ مخدوش ہوگی، وہ ناپائیدار ہوگی۔ تاثریا میں رغت دیوار کچ، جی وہ جی تو ہوگا ہی، وہ تو ہوگا، لیکن غور صاحب اس میں مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ صوبوں کے حوالے سے ریزرویشنز رکھتے ہیں یا صوبے بننے چاہیے نئے صوبے؟ نہیں، میں تو کسانہ صاحب جب 1999 میں پاکستان کا ترکی میں سفیر تھا، اس جی وقت میں نے وہاں دیکھا کہ ترکی جس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً برابر ہے یا کم ہے، وہاں 81 یا 82 مختلف صوبے ہیں۔ جی تو دیکھیے، عوام کی سہولت کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تمام صوبوں کو ملا کے 1 یونٹ بنا دیں، جیسے ایوب خان نے کام کیا تھا، اور عوام کو اپنی ہر حاجت کے لیے وہ لاہور جانا پڑے یا کراچی آنا پڑے۔ تو عوام کی سہولت کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے ہوں، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کے ان منتخب افراد کو کرنا چاہیے جن کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو۔ یہ جرنیل کہاں سے آ گئے ہیں بقرات بن کے، جو ہر فیصلہ قوم کا کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ قوم کی بربادی اور تباہی کا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب اس پہ ذرا ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن جو جلسہ ہوا کل آپ نے دیکھا، اور بڑا اچھا جلسہ تھا، لیکن اس میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ تقریباً 2 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کی ٹھیک کیا ہے اس کے بعد؟ جی، وہ سہیل آفریدی کی میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بہت گرم جوشی سے تقریر کی، بہت دھواں دھار تقریر کی، لیکن یہ جو ستمبر کے آخر تک عوامی تحریک کو ملتوی کیا ہے، اس کی کوئی میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں کیا رمز ہے، اس میں کیا حکایت ہے، اس میں کیا منطق ہے۔ دیکھیں نا، عوامی تحریک کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، عوامی تحریک کے لیے، کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے تسلسل بہت ضروری ہے، لیکن آپ ایک جلسہ کرنے کے بعد اس تحریک کو ختم کر دیں اور اس کو 2 مہینے کا وقت دے دیں کہ اگر ہمارے مطالبات اگر ہم نہیں مانے گئے تو ہم ستمبر کے آخر میں احتجاج کریں گے، عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے۔ اس طرح سے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ چلیں یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ علیمہ صاحبہ نے کیا کہا ہے، یہ سنیے گا جی۔ میڈم سماعت ہوئی ہے؟ سماعت ہوئی ہے کہ اس پر وہ جج صاحب ساری دنیا کے کیسز سن لیے، ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی بی کے بعد دوسرے ڈویژنل بینچ کی بات کریں گے۔ اب ہمیں انتظار کے بعد صبح سے ہم بیٹھے 9 بجے سے۔ میڈم جو کل جلسہ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گی، کیسا تھا؟ آپ دیکھا نہیں ہے، میں تو فون پہ یہی دیکھ رہی 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گی؟ جی عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں نا، اور کس کے لیے؟ ہمیں تو خود ہی سمجھ آئی کہ کیوں آپ سے میڈم کو نشان رکھنے کی گئی تھی اس حوالے سے؟ ہم نہیں ڈسکس کرتے ہیں، ڈی پی آئے گا۔ یہ جی وہ کہہ رہی ہیں تو خود سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیسے یہ ڈیسیژن کیا ہے۔ یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، اور کسی ذی شعور کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات کہ
اگر آپ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے. آپ وہ بیچز میں یا وقفے سے کوئی تحریک کا کامیاب نہیں. اور غوری صاحب اس کا یہ نتیجہ آج نکلا ہے کہ آج پنجاب گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن شروع کر بھی دیا ہے. وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا تو وتیرہ یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے استعمال سے کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، ہمارے عسکری طالع آزما ہیں، ان کا وتیرہ بھی یہی ہے. کل ہم نے سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا کہ وہ 5 اگست کو جو 2019 میں آرٹیکل 370 مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کی تھی، اس پر احتجاج کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ ہے ان لوگوں کو، ہماری قیادت کو بالکل کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. اپنے زیر انتظام کشمیر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جس کا الزام ہم بھارت سرکار پر دیتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا. جی وہ کل میں کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اگر الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے غزہ کے مسئلے پر یا ایران کے خلاف جارحیت پر تو اس پر ہم واہ کہتے ہیں. لیکن جب الجزیرہ نے کشمیر میں کی صورتحال اپنے پردے پر دکھا دی اور اس کے رپورٹر نے وہاں تفصیلی رپورٹ بھیج دی تو ہم نے الجزیرہ پر پابندی لگا دی. اور الجزیرہ کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام غیر ملکی صحافیوں کو اس کا پابند کر دیا کہ وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ اور کہیں بھی پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. آپ دیکھیے یہ انتہا ہے فسطائیت کی اور تکبر کی کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں آپ جو بھی فیصلہ کریں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کا باہر کی دنیا پر پاکستان کے متعلق کیا تاثر قائم ہوگا، ہم وہ فیصلے کر دیتے ہیں. اب یہ جو ہم نے غیر ملکی صحافیوں کو پر پابندی لگائی ہے، اس پر بین الاقوامی میڈیا کا احتجاج بالکل جائز ہے. بالکل جائز نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ اپنی اسٹیٹمنٹس کے اوپر دے رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو ایک سرخی کا باعث بنے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. نہیں وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. اور ہماری جو موجودہ عسکری قیادت ہے، ہمارے جو آج کے طالع آزما ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب تک ان کے سر پر ٹرمپ کا دست شفقت ہے دنیا میں کوئی ان کا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ان سے جواب طلب نہیں کر سکتا، کوئی ان کا مواخذہ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اپنے آپ کو، آپ نے سنا ہے کہ کسی سپہ سالار کو دنیا کے کسی ملک میں تا حیات جواب دہی سے استثنا دیا گیا؟ یہ پاکستان میں عجوبہ روزگار پیش رفت ہے. میں تو اپنا سر پیٹ لیتا ہوں جب یہ اس کے مضمرات پر غور کرتا ہوں کہ، اور یہ جو محسن نقوی نے بات کی ہے کہ نظام بالکل ڈھہ چکا ہے، بالکل برباد ہو چکا ہے، تو یہ بھی پیش خیمہ ہے کسانہ صاحب، یہ اس پارلیمانی نظام کو لپیٹ دینے کا اور اس کی جگہ صدارتی نظام رائج کرنے کا. وہ عاصم منیر اسی دور کو واپس لانا چاہتا ہے جو ایوب خان کے دور میں تھی. وہی تھا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ کیا ہوا کسانہ صاحب؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی بازو ہمارے پاکستان سے کٹ گیا. اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا
کہ اکثریت کو مجبور کیا گیا کہ وہ اقلیت سے جدا ہو جائے. ویری سیڈ ویری سیڈ. اچھا جی، یہ جو اب صورتحال آزاد کشمیر کا آپ نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، وہاں پہ اب جو صورتحال ہے اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں امینیٹ ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں غوری صاحب، وہ تو اپنے مطالبات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان میں جذبہ حریت ہے کسانہ صاحب، وہ جذبہ حریت جو پاکستان کے عوام میں مفقود ہے. میں تو اپنا سر پیٹتا ہوں کہ پاکستان کے ارد گرد، پاکستان کے قرب و جوار میں ہم ایسی مثالیں دیکھ رہے ہیں حالیہ برسوں میں. ابھی 2 برس پہلے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر اس آمریت سے نجات حاصل کی جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی. اور کل ہی وہ حسینہ واجد نے دلی میں ایک پریس کانفرنس، ایک خطاب کیا ہے. وہ جو ساؤتھ ایشین کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن ہے، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دسمبر کے مہینے میں واپس بنگلہ دیش پہنچ جائیں گے. اب یہ اس پر ہندوستان کے میڈیا کا نے یہ کہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ISI کی کروا رہی ہے، اس کی شہ پر ہو رہا ہے. تو یہ تو وتیرہ عام ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی کام ایسا ہوتا ہے جو ہمارے عسکری طالع آزماؤں کو پسند نہ ہو، تو اس تحریک پر، اس شخص پر بھارت کا ایجنٹ ہونا یا اسرائیل کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگ جاتا ہے. تو بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام سرکار کے خلاف ہو اس کو پاکستان ISI کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہ ان حکومتوں کا رویہ ہے جن کو اپنی پالیسیوں کی پائیداری پر اعتماد نہیں ہے. ایبسلیوٹلی وہی نظر آ رہا ہے. اچھا جی، قاسم خان صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں عمران خان کے، ان کا انٹرویو تھا CNN پہ، وہ کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. اس میں انہوں نے بے بسی کا بھی اظہار کیا کہ ہم کیا کریں، ہم صرف یہ کوشش ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہمیں ویزا نہیں دے رہی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنلی ہمارے لیے کیسا، یہ تو بدنامی کا باعث بنے، انتہائی سبکی کا باعث ہے کسانہ صاحب. ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو انداز ہے، تو ہم نے تو اپنی عزت کو خود ہی نیلام کر دیا ہے، اس کو داؤ پر لگا دیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو کہ قوم کے وقار اور قوم کی عزت کو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں. وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. وہ اس وقت تک اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں جب تک کوئی عوامی تحریک ان کے اقتدار کو ختم نہ کر دے. پاکستان میں عوامی تحریک کا وجود ہونے کے کوئی آثار نہیں نظر آتے. لیکن ایک نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں عدنان عادل صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ بندوبست ہے اس میں وزیر اعظم کے 3 نئے امیدوار آ رہے ہیں اور تینوں کے نام نیم سے شروع ہوتے ہیں. ہاں، تو اس میں سر فہرست تو محسن نقوی خود ہیں نا. یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو 3-4 سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے تو محسن نقوی کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ کون شخص ہے، کون فرد ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. وہ آج پاکستان کا بقول رانا ثناء اللہ کے مضبوط ترین شخص ہے، اور وہ چاہے تو وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ کٹ پتلی ہے جس کو جہاں بھی جیسے بھی نچایا جا سکتا ہے. تو اور پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے، شوکت عزیز صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، معین قریشی صاحب کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا جاتے جاتے انٹرنیشنل ایک بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ٹرمپ صاحب نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو آپ نے خبریں دی ہیں کہ جی ہمارا اسلحہ ختم ہو رہا ہے، انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے میری ایران کے ساتھ نیگوسیشن جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو ویکن کیا ہے. یہ واقعتاً اس طرح کی خبریں جو صحیح آ رہی ہیں؟ وہ امریکہ کے اپنے حوالوں سے آ رہی ہیں، اپنی سورسز سے آ رہی ہیں. اور ٹرمپ کا جو انداز ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اپنے سحر میں مبتلا ہیں، اپنے جنون میں مبتلا ہیں، اور ان کو کوئی بات ان کے منہ سے ایسی نہیں نکلتی جس میں اپنی بڑائی کا کوئی چھاپ نہ ہو. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی، جاتے جاتے میں صرف یہ بتا دوں کہ نظرات یہ جو امریکہ کے ویزا کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک گیم چینجنگ میجر ہے. وہ یہ ہے کہ تمام جو فارنرز ہیں جو اپلائی کرتے ہیں یو ایس ویزا کے لیے، اب ان کو اپنی جو سوشل میڈیا پروفائلز ہیں ان کو پبلک کرنا پڑے گا. اس میں یہ جو ہماری ایک آپشن ہوتی ہے فرینڈز اونلی، اس طرح کی سیٹنگ جو ہیں یہ نہیں چلیں گی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں فل ایکسس چاہیے ہوگی ٹویٹر کی، انسٹاگرام کی، فیس بک کی، ٹک ٹاک کی. تو غور صاحب، یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اب امریکہ میں بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے. سختی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی تعویلات بھی پیش ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر اب یہ بانڈز لیے جائیں گے ہر ان ممالک سے جن کی فہرست شائع کر دی گئی ہے کہ ان کا کوئی شہری اگر امریکہ کا ویزا چاہتا ہے تو اس کو $20,000-30,000 کا بانڈ داخل کرنا پڑے گا. اور آج جو ٹرمپ صاحب نے 2 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عورتیں آ جاتی ہیں امریکہ میں بچے پیدا کرنے کے لیے، برتھ ٹورزم، یہ جو ٹورزم ہے جس کو سیاحت کا نام انہوں نے دیا ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے. اور امریکہ کو ان کے بقول ایک نرسری کے طور پر استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا سلسلہ چلتا ہے آگے، اور آپ کا جو تجزیہ وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ وزیر صاحب، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی، اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. خدا حافظ.